नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत में जनाब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो 127 सवालों का जो सवालनामा दिया गया था, क्वेश्चंस का, उस पर आज प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के और उनके वकला का ये कहना था कि ये सवालात मुबहम हैं, ये सवालात जो है वो क्लियर नहीं हैं। अब इन सवालात का जवाब उम्मीद है अदालत ने वक्त दिया है मंडे सोमवार तक, तब इन सवालात का फ़ैसला हो पाएगा। ये तो एक अहम डेवलपमेंट है। दूसरी एक बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट ये है कि PMLN ने जो टिकट अवॉर्ड करने थे, जहां एप्लीकेशंस उनकी जमात ने उसमें 20 तारीख रखी गई थी, उस तारीख को 20 मई से बढ़ा के 25 मई कर दिया गया है। इतलात ये हैं कि PMLN को अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करने में, अच्छे कैंडिडेट सामने लाने में दुश्वारी हो रही है और इन दुश्वारियों में मज़ीद इजाफा हो रहा है नवाज़ शरीफ साहब की हालिया स्टेटमेंट्स के बाद। आज नेशनल असम्बली ने फाटा की इंटीग्रेशन के हवाले से जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करना था उस पर प्रोग्रेस नहीं हो सकी, वो बिल टेबल वहाँ पे नहीं हो सका और अब ये पता नहीं है कि कब होगा। बहरहाल इस बिल के तहत 100 अरब रुपया 10 बरस तक हर बरस फाटा को दिया जाना भी था इंटीग्रेशन के हवाले। वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी तुर्की पहुँच चुके हैं। OIC के जो समिट है जो कि वहाँ के सदर एर्दोगान ने बुलाया है फ़लस्तीन के हवाले से, जब वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब वापस पहुँचेंगे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का ऐलान हो सकेगा। ये वो चंद इश्यूज़ हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, नैब के स्पेशल साबका प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। मुझे लाहौर से नाज़रीन ज्वाइन कर सकेंगे हबीब अकरम साहब, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे और शाहीन सहबाई साहब मुझे न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स। मुझे आमिर साहब आपकी तरफ बात का आगाज़ करूँ, ये क्या 127 जो सवाल दिए गए हैं नवाज़ शरीफ साहब को, ये कोई नई डेवलपमेंट है कि ये पहले ही मतलब दिए जाने थे, ये अंडरस्टूड था कि ये सवालात इनको दिए जाएंगे? नहीं, असल में ये 342 में ये जो सवालात होते हैं, लेट्स क्लैरिफाई दिस थिंग कि ये होता क्या है। 342 में जो भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस आता है किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ, इनक्रिमिनेटिंग मींस कि जिससे वो इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, वो पीसेस ऑफ एविडेंस इनके ऊपर पुट किए जाते हैं कि देखिए आपका इस बारे में क्या कहना है, ये एविडेंस आया है, आप क्या कहते हैं। उन्हें मौका दिया जाता है कि वो उसका जवाब दे। नॉर्मली ऐसे होता है। लेकिन नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनका ये कहना था कि ख्वाजा हारिस साहब वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इन्हें पहले वक्त दिया गया है, ये टाइप बेशक देखिए ये तो वो सवालात होते हैं कि जो पहले थमाए नहीं जाते। ये मेरे ख्याल पहला केस मैं देख रहा हूँ कि जिसमें एक रोज़ पहले या इनको मौका भी दे दिया गया कि आपके खिलाफ यह है। नहीं तो नॉर्मली ये वो सवालात हैं जो अदालत वहाँ खड़े पूछती है। जी 30 साल से हम ये केसेस कर रहे हैं तो अदालत वहीं पूछती है कि जनाब आपके खिलाफ ये एविडेंस आया है, आपके खिलाफ गवाहों ने क्यों बयानात दिए, आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया, क्या आप हल्फ पे बयान देना चाहते हैं, ये पीसेस ऑफ एविडेंस आपके पास आ गए हैं। तो ये नॉर्मली उसी दिन उसी वक्त मौके पे होता है, इसमें टाइम भी ऐसे नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि नैब के प्रोसिक्यूटर का अखबार में छपा है, मैं कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं दे रहा, कि वो कह रहे हैं कि ये चीज़ ज़बानी पूछनी थी, इनको पहले हाथ में थमा दिया गया है, अब ये मजीद वक्त मांग रहे हैं। तो ये इतनी कंसेशन अदालत क्यों दे रही है? बिल्कुल ये मेरी समझ से बाहर है कि ये इतनी कंसेशन और एक स्पेशल ट्रीटमेंट, मैं तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट कहूँगा कि जो इनके साथ हो रहा है नॉर्मल मुल्ज़िमान के साथ नहीं होता। मे भी शायद ये वजह है कि वो कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं छोड़ना चाहते, कि इनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप ले आइए एविडेंस, आप एविडेंस ले आइए, आप मनी ट्रेल ले आइए, आप डिफेंस ले आइए। इन्हें वो मौका दिया जा रहा है। और ये सिर्फ ये एक स्पेकुलेशन है। दूसरी स्पेकुलेशन ये हो सकती है कि जज साहब हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ साहब की साइड से बहुत अंडर प्रेशर है। नहीं प्रेशर पे तो नहीं मैं समझता, लेकिन वो अपना पूरा जो भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो दे रहे हैं और ठीक है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सवालात वही चीज़ें हैं कि जो अभी तक मिसल पे आ चुकी हैं, जो कि अभी तक केस फाइल पे रिकॉर्ड हो चुका है, जो 18 विटनेसेस आए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जी रॉबर्ट रेंडन ने जो उनसी स्टेटमेंट दी है उससे जाहिर होता है कि ये जो आपकी ट्रस्ट डीड है ये एक फैब्रिकेटेड एंड फोर्स डॉक्यूमेंट है। और अगर ये चीज़ें उनसे पुट, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मरीम साहिबा इसका जवाब देंगी कि ये
آیا اس نے صحیح رپورٹ دیا ہے یا غلط دیا ہے. اور یہ جو ہے میرے خیال 342 منڈے کے بعد ان سوالوں کے جواب جو ہیں ان کو دینے پڑیں گے. حتماً ان کو یہ جواب منڈے کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے نواز شریف صاحب کو مجھے مزید 3 دن چاہیے. نو اسٹریچ آف امیجنیشن کوئی وہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. میں ذرا حبیب اکرم صاحب کو اس ڈسکشن میں لاؤں. حبیب اکرم صاحب آپ نے میرے انٹروڈکشن میں سنا ہوگا کہ پہلے پی ایم ایل این نے 20 تاریخ دی تھی اپلیکنٹس کو جنہوں نے پی ایم ایل این کی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی سیٹس کے لیے اپلائی کرنا تھا جو امیدوار تھے. اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے, ڈیڈ لائن کو 25 کر دیا گیا, اور ہمیں رپورٹرز یہ بتاتے ہیں کہ کسی حد تک خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو دشواری ہو رہی ہے اچھے کینڈیڈیٹس کو سامنے لانے میں, اور وہ دشواریوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جو نواز شریف صاحب نے اب سٹیٹمنٹس دی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این شاید وہ پارٹی تھی جس کو سب سے کم ٹکٹوں کی درخواستیں موصول ہونی تھی, بیکاز وہ حکومت میں ہے, اور حکومت میں ہوتے ہوئے 119 نشستیں انہوں نے شیر کے نشان پر جیتی تھی. تو لہٰذا 119 نشستوں پر تو کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ٹکٹوں کے لیے الگ درخواستیں دیں. تقریباً طے ہوتا ہے کہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اگین ٹکٹ دے دیا جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری جو نشستیں تھیں, بہت ہی کم نشستیں ایسی تھیں جو پنجاب اسمبلی کی جو دوسری جماعتوں کے پاس تھی, تو لہٰذا صوبائی اسمبلی میں بھی یہ تقریباً طے تھا کہ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر دوبارہ ٹکٹیں اسی انداز سے چلی جائیں گی. تو لیکن بہرحال درخواستوں کا عمل جو ہے فرق کیا پڑ ہوتا ہے. فرق یہ پڑا ہے کہ بہت سارے لوگ جو فرق کیا پڑا ہے ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این چھوڑ کے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر طاہر بشیر چیمہ جنہوں نے انتخابی نشان شیر کے اوپر ٹکٹ لیا تھا اور ٹکٹ لے کر الیکشن جیتا تھا, وہ چھوڑ گئے ہیں. اب وہاں پر ایک خلا پیدا ہو گیا ہے بہاول نگر میں, چشتیاں کے اس حلقے میں. اسی طرح کئی اور جگہ ہیں جہاں پر خلا پیدا ہو گیا. اسی طرح خسرو بختیار کے معاملے میں ابتدا میں کہا جا رہا تھا کہ شاید آئندہ انتخاب یہ شیر کے نشان پر لڑیں گے, لیکن وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. غلام بی بی بھروانہ جھنگ سے, ان کے بارے میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جلسے میں استعفیٰ دیا تھا فیصلہ آباد میں, اور بعد میں پھر اب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہیں. اس وقت وہ استعفیٰ نہیں دیا تھا. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب غلام بی بی بھروانہ دوبارہ پی ایم ایل این کے قریب آ گئی تھی, لیکن پھر کچھ ہوا ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ پی ایم ایل این سے دور چلی گئیں. تو لہٰذا اب بہت سارے ایسے خلا پیدا ہو گئے ہیں حلقوں میں کہ جہاں پہ پی ایم ایل این کو سبسٹیٹیوٹ کینڈیڈیٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو لہٰذا جو تاریخ کا بڑھانا ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلے کام کر لیا جائے وہاں پہ ان حلقوں میں جہاں جہاں اس طرح کی گنجائشیں پیدا ہوئی ہیں. یہ گجرانوالہ میں دیکھ لیجئے, رانا عمر نذیر جو ہے وہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. تو لہٰذا اکراس دا بورڈ, خاص طور پر پنجاب میں جتنے خلا پیدا ہو رہے ہیں, ان خلاؤں کو ایک دفعہ ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. تو غالباً اسی لیے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے. ٹھیک. اچھا حبیب اکرم صاحب, میرے ہاتھ میں یہ اپلیکیشن فارم ہے جو درخواست فارم ہے جس پہ فیس جمع کروانی ہے کینڈیڈیٹس نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے. میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب اس کو اسکرین پہ بھی دکھا دیں. اس میں نیچے اس کا جو رو 11واں نمبر, اس کا رو ہی اس کو کہیں گے, اس کی جو 11ویں لائن ہے جس میں اقرار نامہ ہے, اگر اس کو پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ دکھا سکیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ میں ولدیت وغیرہ وٹ ایور, میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور صدر محمد شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا اور کرتی ہوں اور حلفاً اقرار کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ حبیب اکرم صاحب, یہ تو پہلے بھی اس قسم کا ایشو اٹھ چکا ہے. کیا یہ بھی ایک قانونی یا کانسٹیٹیوشنل ایشو بنے گا کہ نواز شریف صاحب یعنی ڈسکوالیفائڈ ہیں, خود پوزیشن ہولڈ نہیں کر سکتے, پارٹی کے صدر بھی نہیں ہیں, اور جو لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں پارٹی کا الیکشن لڑنے کے لیے وہ یہاں پر لائلٹی افرم کر رہے ہیں جناب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو بن سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ یہ قانونی ایشو بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ اپنا الج کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں ہوں, اور ضروری نہیں ہے, اور خاص طور پر کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی بشرطے کہ اس میں نہ ہو. تو ایک ایسا شخص جو بھی جس نے الیکشن نہیں لڑا اور ٹکٹ لینے سے پہلے اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایشو بننا ہوتا تو وزیر اعظم, ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کتنی دفعہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کہہ چکے ہیں, اس کے بعد بھی پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں, انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اپنی اسمبلی میں انوگریشن کی تقریر کی تھی تو اس وقت بھی یہ تصویر لے کے گئے تھے, ان کے ڈیسک کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو بننا ہے. اگر بننا ہوتا تو اس صورت میں یہ ایشو آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ رہی. ٹھیک, یہ آپ کی پارٹی کا تو کوئی موڈ نہیں ہے کہ اس کو ایک ایشو میں کنورٹ کریں, یہ جو فارم ہے؟ نہیں, ہمارا نہیں ہے. لیکن کل ظفر علی شاہ جو مسلم لیگ نون کے ہیں اور لائر ہیں, سینئر لائر بھی ہیں, سینئر سیاستدان بھی ہیں, ان کا خیال یہ تھا
کہ یہ بنیاد بن سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. ان کا خیال ہے یہ؟ ان کا یہ خیال, ان کی تو بالکل واضح رائے تھی. انہوں نے کہا اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اڑ جائے گا جو بھی اس کو سائن کرے گا. ٹھیک. ایک کنسپیریسی تھیوری ہے اس میں, اور کنسپیریسی تھیوری یہ ہے, کنسپیریسی تھیوری وہ ہے جو کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ کنسپیریسی کچھ اور ہے؟ نہیں, کنسپیریسی تھیوری کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ کنسپیریسی تھیوری جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کے کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ڈھونڈ رہی ہے کوئی رستہ کہ وہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے, تو اس کے بعد وہ کلیم کر سکیں جی دیکھو ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے, ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ دیکھیں جی ہمیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, الیکشن سے نکلنے گئے. میں صرف ایک کنسپیریسی تھیوری بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر رہے ہیں ایسا. اچھا جی جی ڈاکٹر صاحب میں اسد عمر صاحب کی جی حبیب عرض کرو, میں اسد عمر صاحب کی بات کے حوالے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ خود اسد عمر صاحب کی پارٹی کا جو حلف نامہ ہے جو وہ لے رہے ہیں, جس پہ غالباً اسد عمر صاحب خود بھی سائن کریں گے, اس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ جناب اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اس کے بارے میں بھی قانون دانوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو شق کا شامل کرنا غیر آئینی اور غیر دستوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی حق پہ قدغن لگا رہے ہیں. اگر کسی ایک کو ٹکٹ نہ ملے, کسی ایک کو ایک جگہ سے ٹکٹ نہ ملے, تو دوسری جگہ سے وہ ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ سکتا ہے. الیکشن لڑنے کا حق بنیادی حقوق میں سے ایک ہے. تو لہٰذا یہ بھی اسد عمر صاحب کی پارٹی نے اس کے اوپر بھی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ ملے نہ ملے دونوں صورتوں میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا, کچھ اس طرح کا اس میں بھی لکھا ہوا ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. تو یہ شکیں جو ہے یہ دونوں غیر آئینی ہیں, دونوں غیر آئینی ہیں. شاہین اس پہ میں کیونکہ انہوں نے ہماری اس کا ٹکٹ کا والا, اس پہ میں کوئکلی کامنٹ کر دوں. بالکل اور صحیح آپ کو بھی بولا ہے نہیں, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس کا ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, اور جس مرضی کی پارٹی سے لڑے یا آزاد لڑے. ہم تو کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لو اور اس کے بعد اپلائی کر لو. لیکن ہم تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا, وہ آپ پابندی کسی پہ لگا بھی نہیں سکتے, پارٹی کیسے روک سکتی ہے؟ اس میں ایک چیز ہے کہ اگر یہ جاتا ہے الیکشن کمیشن, یہ تو ابھی پارٹی کو جا رہا ہے نا, اس نے الیکشن کمیشن نہیں جانا. اگر یہ الیکشن کمیشن جائے تو وہاں پہ ایشو اس لیے آ سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے جب ٹکٹس ہوئے تھے اور میاں صاحب نے سگنیچر کر کے دیے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا شخص کہ جس کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے, جو کنگ خود نہیں بن سکتا, وہ کنگ میکرز کیسے بنے گا. تو یہ اگر الیکشن کمیشن جائے گا تو این ایشو may arise, ادروائز یہ پارٹی کے حد تک اس میں کوئی ایشو نظر نہیں آتا. شاہین سے بھائی صاحب, آپ پاکستان سے باہر ہیں, امریکہ میں ہیں, پاکستان کے پولیٹکس سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ بڑی گہری نظر بھی آپ رکھتے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حالیہ سٹیٹمنٹس تھیں, ہندوستان نواز یا مودی نواز جو سٹیٹمنٹس تھیں, اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی گرفت سیاست پہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, ان کی ایک بڑی زبردست کوشش تھی کہ اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا جائے. سارا ڈسکورس جو ہے وہ اپنے کیسز سے اور اپنی جو سزا ان کی آ رہی تھی, جو اپنا کورٹ میں جو اب فائنل سٹیجز میں پہنچ گئے کیس, اس سے ہٹا کے وہ ایک انہوں نے بالکل ڈائیورٹ کر دیا تھا, پورا ایک سٹارم کریٹ کر دیا تھا پورے پاکستان میں, اور پوری آلموسٹ دنیا بھر میں شور مچ گیا تھا. مگر وہ سارا کا سارا لگتا ہے کہ بہت بری طرح سے فائر بیک ہوا ہے. اس طرح فائر بیک ہوا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر ہی اب اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ ایشو تو خیر ختم ہو گیا یا نہیں ہوا, لیکن پارٹی کے اندر جو اس نے پرابلمز کریٹ کر دی ہیں, اس کی وجہ سے اب خود شہباز شریف ان کو کوشچن کر رہے ہیں. ان کے اپنی پارٹی کے ایم این اے جنہوں نے آج تک کبھی, مجھے نہیں یاد کہ ایم این اے کی میٹنگ ہوئی ہو اور اس میں کوئی سوال ہوئے ہو یا اس میں کوئی کرٹیسزم ہوا ہو نواز شریف کے بارے میں, وہ شروع ہو گیا. اور لوگ اب آپ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پارٹی کے ٹکٹس کے لیے نہیں آ رہے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا اثر کیا ہوا ہے, باہر سے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کی اور ایک اپنا ایک آلٹرنیٹو ایکسکیوز بنانے کی کوشش کی. مجھے کیوں نکالا, اس لیے نکالا, انہوں نے یہ بتایا تھا, لیکن وہ بنا نہیں ہے اور اب وہ مصیبت ان کو اپنی پڑ گئی ہے. شاہین سے بھائی صاحب, آپ امریکہ میں ہیں, امریکہ کے جو اخبارات ہیں بڑے بڑے اور جریدے ہیں, انہوں نے کیا نواز شریف صاحب کی اس پوزیشن کو کہ یہاں سے لوگ کیوں چلے جاتے ہیں, 150 لوگوں کو مار ڈالتے ہیں, ہم مقدمہ کیوں کمپلیٹ نہیں کر سکے, کیا امریکہ کے اخبارات نے یا ٹیلی ویژن میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا ہے؟ جی بالکل. بعضے جو اخبارات ہیں جن میں کہ بہت زبردست قسم کی لابنگ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں, یہ بھی رپورٹس آئی ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جس میں حسین حقانی ٹائپ کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو بھی وہاں
وہاں سے نواز شریف کا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج کے خلاف جو بھی نیریٹو آتا ہے اس کو یہاں وہ پش کرتے ہیں اور یہاں چھپی ہے یہ چیزیں. یہ جب سے یہ شروع ہوا ہے 2-3 اخباروں میں چھپی ہے, وال اسٹریٹ جرنل میں بھی چھپی ہے خبریں, مگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے, اس لیے کہ لوکلی جب وہ دیکھا ہے لوگوں نے کہ وہاں اتنا سیویئر ریئیکشن ہوا ہے اور گراؤنڈ تک ریئیکشن ہوا ہے, لوگوں پہ ریئیکشن ہوا ہے, تو وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اپنے آپ کو ایک وکٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی مجھے جب سزا ہوگی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سزا اس لیے ہوئی کہ میں نے یہ لائن دی تھی, حالانکہ سزا ہوگی اپنی چوری لوٹ مار کی وجہ سے. تو یہ الگ یعنی یہاں پہ کوشش بہت زبردست ہے, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں, مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اثر اس کا نہیں ہو رہا, نہیں, بہت لیٹ ہو گیا ہے, اس کا اثر نہیں ہو رہا. میں حبیب اکرم صاحب کی طرف آتا ہوں. ناظرین آپ کو اتنا بھی بتاتا ہوں کہ بھارت کی پرومیننٹ جو میڈیا پرسن ہیں برکھا دت صاحبہ, جنہوں نے اپنی کتاب میں بھی نواز شریف اور سجن جندال کی میٹنگز کا بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا, اس کے انکشافات کیے تھے, انہوں نے بھی واشنگٹن پوسٹ میں ایک پیس لکھا ہے جس کی ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری خاطر نہیں کر رہے بلکہ اپنے کاز میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب, نواز شریف صاحب نے آج احتساب کی عدالت کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اس طرح سے جب وہ شوشے چھوڑتے ہیں, یہ گفتگو کرتے ہیں, یہ چیزیں کہتے ہیں, وہ نہیں کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے پریشر ہے یا سوال نامے کا پریشر ہے؟ کیا ہوا, فرق کیا پڑ گیا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فرق یہ پڑا ہے کہ اگر آپ کل کی اور جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی پارلیمانی پارٹی کی, اور اس میں جس انداز سے کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے اور جو شریک ہوئے جس طرح انہوں نے کھل کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, دراصل نواز شریف صاحب کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا, اور یہ بھی توقع نہیں تھی کہ میڈیا کے اوپر یہ بات پھیلے گی اور اس کے نتیجے میں جو بالکل نیچے اسٹریٹ لیول تک اس کا ریئیکشن آئے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ سرگودا کا ایک چھوٹی سی تحصیل ہے بھلوال, وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ جناب وہاں پر بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ اپنی پریس کانفرنس برپا کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپنے قائد کے اس بیانیے سے اختلاف ہے کہ کسی طریقے سے بھی انڈیا کو پاکستان کی سیاست میں گھسیڑ دیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب انہیں ریئلائزیشن شروع ہو گئی ہے کہ اگر میں نے یہی اگر دلیل کی یہی ٹرین پکڑے رکھی تو اس کے نتیجے میں میری جو بنیادی میرے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ مجھے چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور پھر ایک یہ بھی بات ہمیں ڈاکٹر صاحب یاد رکھنی چاہیے کہ رائٹ آف دا سینٹر ووٹ جو ہے اس کو کلیم کرتی ہے پی ایم ایل این, اور رائٹ آف دا سینٹر ووٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا کو کوئی بہت بڑی رعایت دے سکے. اگرچہ نواز شریف نے بطور وزیر اعظم رعایتیں دی اور لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں ایک بلینکٹ قسم کی کنسیشنز دیتے چلے جائیں اور پھر اندرونی سیاست میں ان کو انوالو کر لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ان کا یہ سلسلہ, یہ بیانیہ آگے نہیں بڑھ سکے گا, اور اس لیے اب وہ ریٹریکٹ کریں گے. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے غلط کہا, لیکن وہ یہ ضرور کریں گے کہ آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے, جیسے اگر آپ نہ صرف آج کی بات بلکہ اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے بھی آپ دیکھیں تو گزشتہ 3 دن سے انہوں نے جب بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ سوال چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ اپنی موت خود مر جائے. ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ دنیا نیوز کے نمائندے نے یہ خبر بریک کی کہ 16 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی پی ایم ایل این کی, جو اجلاس ہوا, اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے پہلے سینیٹر کرمانی کو تنقید کا نشانہ بنایا, پھر سینیٹر کرمانی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا, پھر بڑی تو میں ہوئی. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوئی, حالانکہ جو دنیا میں چھپا اسی قسم کی ڈیٹیل جو ہیں وہ ڈان اخبار کے جو ڈان ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی چھپی. تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کیا یہ تو میں ہوئی؟ خواجہ سعد رفیق صاحب نے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں کروانے دیا آپ نے انٹرویو کرمانی صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں نہ صرف خواجہ سعد رفیق اکیلے نہیں ہیں بلکہ پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف کے گرد موجود خواجہ آصف کرمانی صاحب ہیں یا پرویز رشید صاحب ہیں, ان کی نہ صرف اپروچ پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ ان کے نواز شریف پر جو ان کے اثرات ہیں اس سے بھی فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے جید لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب اور آصف کرمانی صاحب کے بالکل ان کے نرغے میں آ جانے کی وجہ سے نواز شریف بالکل ایک ایسی پیراڈائز میں رہ رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض تو پہلے بھی موجود تھا اور اب یہ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے الٹیمیٹلی وہ بات کہہ دی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. میرے ساتھ رہی. اسد عمر صاحب, آپ کی پارٹی کیا شادیانے بجا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو خود گولی مار دی پاؤں میں؟
یہ دیکھیں ظاہر ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں نا، آج سے 3-4 دن پہلے تک بھی جو ہو رہا تھا، اداروں کے اوپر بھی حملے کرتے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا، تو ہمارے خیال میں ظاہر ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ابھی ساری جو جنگ تھی وہ اندرون پاکستان ہو رہی تھی. یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اب سیاست سے بالاتر ہو گئی یہ بات، بیکاز اس انڈیا فیکٹر کو لے آئے. انڈیا کو جس وقت آپ نے تو وہ سیدھی اپیل کر رہے ہیں انٹرنیشنل پاورز کو بشمول انڈیا کے اور امریکہ کے اور دوسری پاورز کو، وہ بیانیہ اب یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں آخری آدمی کھڑا رہ گیا ہوں جو اس فوج کو، جو کہ اپنے ملک کے اندر بھی جمہوریت کے خلاف سازشیں کرتی ہے، خطے میں بھی دہشت گردی کراتی ہے، اس کو کنٹرول اگر آپ نے کرنا ہے تو میں خادم حاضر ہوں، میں واحد اس کے لیے آپ کے پاس چوائس رہ گیا ہوں، اور اگر آپ نے یہ موقع استعمال نہیں کیا تو یہ. لیکن سیاسی طور پہ کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس شگاف سے یا اس صورتحال سے فائدہ اٹھا پا رہی ہے؟ ہمارے خیال میں جی اب پتہ نہیں ہم فائدہ اٹھا پا رہے یا نہیں اٹھا پا رہے، لیکن ان کو نقصان ضرور ہو رہا ہے. ہماری مدد کی شاید ان کو ضرورت نہیں تھی اس کے اندر، جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں. اور کل کے جس طرح ایم این ایز نے بھی ان سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حلقوں کے اندر لوگوں کو جا کے فیس کرنا مشکل ہو رہا ہے. ظاہر ہے جی سیاست میں ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، لیکن ملک کی 99.999% آبادی جو ہے وہ انتہائی محب وطن ہے، جذباتی ہے اپنے ملک کے بارے میں. جب ان کو اپنے ملک کے اوپر کوئی حملہ نظر آتا ہے نا، اور میں جو کہہ رہا ہوں 2-3 دن سے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایسے نہیں کہ غصے میں کھڑے ہوئے کہہ دیا. انہوں نے ایک ماہ پہلے آپ کو وارننگ دی تھی سارے ملک کو. انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجیب الرحمان کو دیوار کے ساتھ لگایا تو اس نے ملک 2 لاکھ کر دیا، مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ. تو سوچ سمجھ کے اعلان کر کے دھمکی دے کے انہوں نے مجیب الرحمان بننے کا فیصلہ کیا ہے، اور مجیب الرحمان انہوں نے بننے کی کوشش کی ہے. فرق صرف یہ ہے وہ پاکستان اور تھا، یہ اور پاکستان ہے. میاں صاحب اس کوشش میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ایک بریک لے لوں ناظرین، کی بہت دلچسپ بات ہے کہ 1998 کے جوہری جو دھماکے ہوئے ہندوستان پاکستان نے کیے جب دونوں اوورٹ نیوکلیئر پاورز بنی، اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں دھیرے دھیرے ہندوستان کا خوف اور اس کا عمل دخل ختم ہو گیا. پاکستانی پالیٹکس میں بھارت ہندوستان کبھی ایک ایشو نہیں رہا. پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے جو ہندوستان اور بھارت نواز ہیں، مودی نواز ہیں، انہوں نے ایک غلطی کر کے بھارت کے فیکٹر کو پاکستانی پالیٹکس میں ایک ایشو میں کنورٹ کر دیا ہے. ویری انٹیلیجنٹ آف ہم. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ اس پروگرام کے ابتدائیے میں نے کہا کہ جب وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب ترکی سے، جہاں وہ اس وقت موجود ہیں، وہاں کے صدر اردوغان کی انویٹیشن پہ OIC کے سمٹ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے جب وہاں سے تشریف لائیں گے تو انٹرم پرائم منسٹر کا اعلان کیا جائے گا. انٹرم پرائم منسٹر ممکنہ کون ہو سکتے ہیں، اس پہ میں اوپینین لے لیتا ہوں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کی. حبیب اکرم صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کہاں جا کے ہما بیٹھے گا، کون ہوگا انٹرم پرائم منسٹر؟ دیکھیے میں نے بڑی کوشش کی معید صاحب پتہ لگانے کی کہ کون شخص ہے ایسا جس کے بارے میں ایسا سوچا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے اتنے کنفلکٹنگ نام آ رہے ہیں کہ کسی ایک کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. اور مجھے اگین میں اس بیان کو ریفر کروں گا جو خورشید شاہ صاحب نے دیا تھا اور وزیر اعظم نے دیا تھا. خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میرے دل میں ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل نہیں ہے. تو اب آپ ان دونوں کے درمیان تلاش کر سکتے ہیں. میں کسی گیس سے عاجز ہوں. حبیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں معلومات حاصل نہیں کر پایا اب تک. آپ معلومات حاصل نہیں کر پائے ہیں. میرے ساتھ رہی اسد عمر صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا بھی نام لیا جا رہا ہے، عشرت حسین صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. کیا آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہاں جا کے ہما بیٹھے گا؟ سر یہ مئی کے آخر میں کون وزیر اعظم بنے گا انٹرم پرائم منسٹر، اس کا تو سچی بات ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو دلچسپی بھی کوئی نہیں ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں پرائم منسٹر عمران خان بننے والا ہے. خیر تو بہت بڑی اسپیکولیشن ہے، یہ تو دعویٰ ہے، ایسے کہتے ہیں بہت دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. نہ دعویٰ ہے، انالیسس ہے، یہ پریڈکشن انالیسس بیسڈ دعویٰ ہے. اور یہ مارچ میں نے یہ پریڈکشن جو ہے حتمی طور پر کر دی تھی، اور اس وقت سے جتنے حالات چینج ہوئے ہیں تو وہ پریڈکشن صحیح ہونے کے
امید زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے جہاں تک آپ نے انٹرم پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے, انٹرم پرائم منسٹر جی میرے خیال میں کوئی اتنی کریٹیکل ڈیسیجن ہے نہیں. اچھا, جو بیسک کام ہے اس پیریڈ کے اندر الیکشن کرانے کے سارے اختیارات جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہیں. سو کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو ڈسپیوٹڈ نہ ہو, انٹیگریٹی اچھی ہو, لوگ اس کے بارے میں رسپیکٹ کرتے ہو, ایسے کسی بھی شخص کو بناتے ہیں کوئی اعتراض. تو رانا صاحب اس پہ آپ کا کیا ہے, یہ اسد عمر صاحب کا انالیسس آپ کو لگ رہا ہے خواہش لگ رہی ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے اسد عمر صاحب اس تک وزیر اعظم بن گئے. یہ ایک کمبینیشن ہے ان تمام چیزوں کا کہ جس میں انالیسس بھی ہے, ایک خواہش بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, اور اس کے بعد پارٹی کی یہ جو پوزیشن دیکھ رہے ہیں اور ان کا ڈیبیکل جو دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا, یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کہ جو سامنے ایک بطور پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ظاہر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ پاکستان کے فیوچر فورن فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت سنا تو انہوں نے نومینیٹ تو شاید کر دیا. نہیں, آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر عمران خان بن رہے تو آپ فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے. انٹرم پرائم منسٹر میں میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, انٹرم کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگست کے بعد اگر وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے جیسے ابھی کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, میں نے اور خورشید شاہ نے ایک ایسا نام چیئرمین نیب کے لیے دے دیا, تو اب بھی وہ کوئی ایسا کام دوبارہ نہ کر دیں اور کوئی اچھا نام دے دیں, نہیں تو پھر ان کو شرمندگی نہ ہو. حبیب اکرم صاحب, یہ جو اسد عمر صاحب نے اپنا تجزیہ دیا, خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان بن گے وزیر اعظم, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, ان کے اس تجزیے میں امید کی خاصی کرنے ان کے لیے موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی اچھا لوگوں کی نظر میں, جو ان کے جو کے پی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھی طرح پرفارم کیا ہے, اور ایز کمپیئر ٹو دا پریویس گورنمنٹس پاکستان تحریک انصاف بہت ہی عمدہ گورنمنٹ ہے, اور ہم اس کو آئندہ بھی ریپیٹ کریں گے. تو اگر آپ کو یہ آواز ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے شام تک, ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, کہ آپ کے میں نے پروگرام دیکھے, میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ مختلف جگہوں پہ گئے. آپ کتنی جگہوں پہ حبیب اکرم صاحب گئے تھے, اپنا جو سروے کرتے ہیں آپ, ووٹرز کی فیلنگ لیتے ہیں, اوپینین لیتے ہیں, اس میں کتنے مقامات پہ آپ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ جی, خیبر پختونخوا کے میں ہر ضلع میں گیا ہوں, کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ میں نہیں گیا. اور وہاں پر جا کر میں نے لوگوں سے معلوم نہیں کیا اور لوگوں سے ان کی سروس کے بارے میں بھی رائے نہیں مانگی. تو ایک تو یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی وہاں پر بہت ہی مضبوط نظر آ رہی ہے, اور لوگ بھی اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بات یہ کمفرٹیبلی کہی جا سکتی ہے, سیفلی کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی بڑی غلطی نہیں کرتی پاکستان تحریک انصاف, تو آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی یقینی گورنمنٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے کے پی میں. اور ہاں, جب وہاں پر پی ایم ایل وہاں پر دوسری پارٹیوں کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے مقابلے میں دوسری پارٹیوں کو. اب وہاں پر 39 سیٹیں ہیں, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 39 میں سے کتنی نشستیں پی ایم ایل جو ایم این اے کی یہ لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے 100 از اے میجک نمبر, 272 نشستوں پر انتخاب ہوگا, جس کے پاس پہلی 100 نشستیں ہوں گی دراصل وہی گورنمنٹ ہوگی. تو اگر ہم فرض کر لیں کہ ان کے پاس 30 نشستیں ہیں تو انہیں 70 نشستوں کا انتظام کرنا ہوگا باقی ملک سے. تو کیا یہ 70 نشستوں کا انتظام کر سکیں گے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا کوشچن ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن تھوڑی سی وضاحت میں آپ کی سمجھوں اپنے ویورز کے لیے, کہ آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی 39 سیٹوں میں سے تحریک انصاف 30 کے قریب سیٹیں جیت سکتی ہے. مطلب آپ نے جو سروے کیا ہے آن دا گراؤنڈ, وہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ 30 سیٹیں بھی ممکن ہیں ان کے لیے؟ جی, میرا خیال ہے کہ ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ حبیب اکرم صاحب ظاہر ہے کبھی بھی ان کو کوئی الزام یہ نہیں دے سکتا کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے لابسٹ ہیں, اس کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. یہ اگر وہاں سے تو کیا 70 سیٹیں جیت سکیں گے آپ لوگ پنجاب سے اور سندھ سے؟ جو حبیب اکرم نے کہا ہے نا, وہ بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں 100 جو کراس کرے گا پھر آپ گورنمنٹ کی بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے. ظاہر ہے 136 اگر آ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. 100 سے اوپر جو ہے نا, آپ میں بھی اس پہ کامنٹ کرتا ہوں 136 کی آ سکتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جب پنجاب سے 125 یا 26 سیٹیں جیت لی تھیں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے 2013 میں, تو میں لاہور میں الیکشن کا دیکھ رہا تھا, اور ساتھ ہی ساری خبریں آ رہی تھیں کہ ہو کیا رہا تھا. 85% سیٹیں ایک صوبے سے لینا بہت مشکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ 40 میں سے 30 سیٹیں آپ لے لیں تو یہ کتنی بنتی ہیں. 85% سیٹوں کی تو پنجاب کی نہیں بات, میں آپ کو تجزیہ حبیب اکرم صاحب جو بات کریں یہ 66% سیٹیں بنیں گی اگر آپ وہاں سے 30 سیٹیں لیتے ہیں 39 میں سے. نہیں اب یار کمال ہے, آپ نے خاص پنجاب والے آدمی ہونے کا ثبوت دیا بھائی جان. اس ملک کے اندر فاٹا بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے. تو آپ اگر فاٹا کو لے, آپ خصوصی طور پہ پشتون علاقے بلوچستان کے لے لیں, 4 سیٹیں وہ ہیں, 12 سیٹیں فاٹا کی ہیں, 16 سیٹیں یہ آ گئی. اس کے بعد آپ شہری علاقے لیں اس کے سندھ کے,
تو آپ کے پاس تقریباً جو ہے وہ 40 سیٹ کے قریب بن جاتی ہے ان علاقوں کے اندر جہاں تحریک انصاف کی اچھی پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشن ہے. پھر آپ بلوچ ایریا اٹھا لیں اور انٹیریئر سندھ, میں بھائی آپ کو بتا رہا ہوں نا, بلوچ ایریا اور انٹیریئر سندھ کے اندر ہوں گے الیکٹیبلز. اگر سٹرونگ لوگ جو ہیں تحریک انصاف کی فولڈ میں آتے ہیں تو وہ وہاں سے سیٹ نکالیں گے. وہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ان کو ہوا نظر آ رہی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک صرف ایک پارٹی کی طرف سب جا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر. سو آپ دیکھیے گا بلوچ ایریاز کے اندر بھی ایسا ہوگا اور سندھ کے رورل ایریاز میں بھی ایسا ہوگا. الیکٹیبلز آئیں گے تحریک انصاف کی طرف, کتنے آئیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا. تو ایک تو یہ ساری سیٹیں. پھر جب آپ پنجاب پہ آتے ہیں, پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, آپ کو پنجاب کی اس وقت 141 سیٹیں ہیں. میں 3 اسلام آباد کی اس میں ڈال دوں 144 سیٹیں اگر آپ لیں تو 144 میں سے جو میتھ حبیب اکرم صاحب بتا رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً 55 سے 60 سیٹیں اگر ہم جیتے ہیں, صرف آدھی سے بھی کم ہے, تو 100 کا نمبر کراس کر جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مومنٹم چل رہا ہے نا, ہو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ہوا گین ہو رہی ہے. سو آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر آج الیکشن ہو تو شاید تحریک انصاف 136 سیٹیں نہ لے سکے. انفیکٹ میرے تجزیے کے مطابق نہیں لے گی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسا مومنٹم چل رہا ہے, جب تک ہم الیکشن میں آئیں گے تو 136 سیٹیں ناممکن نہیں. میں حبیب اکرم صاحب ایک بریک لے لوں, میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا, مجھے بریک لینے دیجئے, میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں. لائیو پروگرام. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے حبیب اکرم صاحب نے, اس کے بعد اسد عمر صاحب نے الیکشن 2018 کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ میتھمیٹکس, نمبرز اور فگرز جو ہیں وہ پریزنٹ کیا آپ سب کے سامنے, اور اس حوالے سے حبیب اکرم صاحب ایک مزید کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. حبیب اکرم صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جناب. جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ 2013 کا الیکشن دیکھیں تو اس میں 34 ایسی نشستیں ہیں, 34, جو دراصل پی ایم ایل این نے اس لیے جیتی تھی کہ وہاں ان کے جو اپوننٹس تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے, اور انہوں نے اگر ان دونوں اپوننٹ کے ووٹ ملا لیے جائیں تو وہاں پر پی ایم ایل این سے, وہاں ان دونوں کے ووٹ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ سے زیادہ بنتے ہیں. تو آپ ان 34 جو سیٹس ہیں ایم این اے کی, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن رول پلے کریں گی کہ اگر تو یہاں پہ فائٹ اسی طرح پی ایم ایل این اس بات میں کامیاب ہو جاتی ہے. یہ جو 34 سیٹس ہیں یہ سینٹرل پنجاب میں ہیں, ساؤتھ پنجاب میں ہیں, سینٹرل پنجاب میں ہیں, کہاں پہ ہیں؟ ان کا جو بڑا حصہ ہے, ان کا جو بڑا حصہ ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہے. 26 نشستیں ان میں سے ایسی ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں ہیں, اور ان میں سے 1 ہزارہ کی ہے اور باقی آپ کی سینٹرل پنجاب کی ہے, اور ایک جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن کی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این جو بھی ان سیٹس کو کنٹرول کر پائے گا, میرا خیال ہے کہ وہ اگلی دفعہ بہتر انداز میں, یعنی وہ بہتر پوائزڈ ہوگا گورنمنٹ بنانے کے لیے یا نمبرز میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے. یہ حبیب صاحب نے ایک بات کی کہ جی نون اس کو کنٹرول کر پائے گا. اب نون کیسے ساؤتھ پنجاب میں کنٹرول کر پائے گا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی جو سٹنگ ایم این ایز اور ایم پیز ہیں وہ آلریڈی اپنا بتا چکے ہیں اور جوائن بھی کر چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے کہ جیسے بلوچستان میں نون لیگ کے 5-6 جو ایم این ایز تھے وہ تمام, ایون وہ جو کمال صاحب تھے منسٹر تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہاں پہ ایک نئی پارٹی بن کے آ گئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, جسے ہم باپ کہتے ہیں. اور ابھی میرے علم کے مطابق کوئی 38 پارلیمنٹیرینز ہیں وہاں صوبائی, اور وہ جو جوائن کر چکے ہیں. تو بلوچستان میں پی ٹی آئی کو ایز اے پی ٹی آئی نشست حاصل کرنا شاید ایک آدھ یار محمد رن صاحب کی سیٹ ہے وہ اگر انہیں ملتی ہے. ادروائز انہوں نے پشتون ایریا کی بات کی, تو وہاں پہ مجھے جانتا ہوں کہ پشتون ایریا میں وہاں جو سب سے سٹرونگ پارٹی ابھر کے نظر آ رہی ہے ہمیں وہ فضل الرحمان صاحب کی JUIF ہے, اس کو سیٹیں ملیں گی. اور دوسری جو سی پارٹی تھی وہ محمود خان اچکزئی کی تھی پشتونخوا کی, اس کا گراف نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بلوچستان میں جتنے بھی یہ ایم این ایز بنتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹر میں کس کی گورنمنٹ بن رہی ہے, اور یہ دیکھیں گے اور ویٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی اس کو سپورٹ کریں گے کہ جس کی سینٹر میں گورنمنٹ ہے. یعنی کہ لگتا یہی ہے کہ وہ تمام ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہوں گے کہ ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی 100 یا 99 یا یہ فگر ٹچ نہ بھی کرے, لیکن یہ جو گروپس آتے ہیں یہ گروپس آ کے ان کو پار دیں گے اور یہ اپنی پرائم منسٹر لیکن وہ اگر گروپس کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے تو پھر شاید وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہوگی. پی ٹی آئی ہیز ٹو کراس 100. وہ ایک کمزور حکومت ہوگی. جی وہ ایک کمزور, پھر وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی, وہ کسی اور کی ہوگی.
اسد عمر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ پی ٹی آئی کو اپنے 100 نمبر کراس کرنے ہوں گے؟ 200 بالکل، میں نے تو پہلے کہا تھا یہ نمبر میں ہماری انٹرنل جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی میں یہی نمبر استعمال کرتا ہوں، 100 کراس کرنا ہے ہمیں حکومت بنانے کے لیے۔ ایسیوم ہم کرتے ہیں، یہ میں کئی دفعہ کرتا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کے ساتھ ذاتی کرتا ہوں، ہم ایسیوم یہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے۔ ہم ایسیوم کرتے ہیں کہ جیسے کہ عمران خان نے وعدہ کیا وہ پیچھے شد نہ ہٹیں، اس وعدے سے وہ آپ کو فائنانس منسٹر بھی بنا دیتے ہیں، آپ اگست کے بعد پاکستان کے فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں۔ اب جو اتنا بڑا فائنینشیل بحران کھڑا ہے جس میں ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بھی گھسیٹے جا رہے ہیں، کبھی گرے لسٹ میں کبھی بلیک لسٹ میں، ہندوستان بھی پش فارورڈ کر رہا ہے، امریکہ نے ہم پہ اقتصادی پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ امریکہ کی اقتصادی پابندیاں لگانے کا مطلب ہے کہ نہ ہم سے IMF سمپیتھیٹک ہے، نہ ورلڈ بینک سمپیتھیٹک ہے، نہ ڈیفٹ سمپیتھیٹک ہے، نہ انٹرنیشنل انویسٹر سمپیتھیٹک ہے، نہ GCC والے آگے آئیں گے سامنے۔ تو آپ کیا کریں گے، کس طرح سے آپ پاکستان کو ایک فائنینشیل ڈائریکشن دیں گے؟ پہلے تو ذرا 30-45 سیکنڈ کے اندر جہاں ہم کھڑے ہیں اس کا ذکر کر دیں۔ IMF کا پروگرام ہمارا ختم ہوا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے۔ اس 1.5 سال کے اندر پاکستان کے اس گزرنے کے بعد $16 ارب کے بیرونی قرضوں کے اندر اضافہ ہوا ہے اور $8 ارب کا زر مبادلہ کی جو ذخائر ہے اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو قرضے ہم لیتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے بھاری قرضے لینے کے باوجود ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 2 ماہ سے اوپر کچھ ذخائر رہ گئے ہیں، ہر ماہ کوئی بلیڈ ریٹ جو ہے ہمارا $1 ارب سے زیادہ کا ہے۔ تو ہم بالکل ایک ایسے بحران پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ انٹرم گورنمنٹ شاید جو آئے گی اسی کو کوئی بات چیت شروع کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آپ کا کامنٹ بھی میں نے دیکھا آئل پرائسز کے حوالے سے کہ ابھی تو $80 پہ بن رہا ہے۔ کیا وہاں پہ میں نے جملہ یوز کیا تھا جی، دی ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ۔ یہ بالکل اس وقت پاکستان کی، اور آج میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا مفتاح اسماعیل صاحب کو ایڈریس کر کے، اور ان سے میں نے یہ بات کی تو انہوں نے مانا۔ پہلے انہوں نے کہا ہاں کچھ تھوڑی وری کی غور کی فکر کی ضرورت ہے، پھر انہوں نے کہا شاید تھوڑے سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے، تو وہ بھی مان رہے ہیں اس بات کو۔ تو اس حالات سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک بالکل ہی مختلف اسٹریٹجی جو حکومت ابھی پچھلی کرتی گئی نا، قرضے لیتے رہو اور جو بنیادی پاکستان کی معیشت کی کمپیٹیونیس ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے۔ کیسے آپ لے کر آئیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسی حکومت تھی جسے امریکہ نے ویلکم کیا تھا، الیکشن کو بھی ویلکم کیا تھا، IMF سے بھی ان کو بھی ہمدردی تھی، اسحاق ڈار صاحب کو سپورٹ رہی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی، اور آئل پرائسز بھی ان کی کم رہیں $50 سے۔ آپ کی اگر حکومت ہوتی ہے، یہ کرائسس ہوتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت، اور یہی صورتحال دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو شاید اتنی ہمت آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت لوہا گرم ہے کیونکہ پاکستان کی گرا تنگ ہو رہا ہے، تو اس وقت دباؤ ڈلوانے کی کوشش کرو بین الاقوامی قوتوں سے۔ بین الاقوامی قوتوں کو بھی آخر میں ایک رسپانسبل یہاں پر ریاست چاہیے پاکستان کی، جو خطے کے اندر امن کی لیے ایک پازیٹیو رول ادا کر سکے، اور ایک سٹرونگ جمہوری حکومت جو اپنی عوام کے لیے کام کری اور اپنی عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس عوامی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ایک خطے کے اندر امن کی بھی کے لیے کوشش کر رہی ہے، بٹ سب سے زیادہ اپنے ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ تو پاپولر لیجیٹیمیسی ہوگی نا، فرام اے فیئرلی اکنامک اینڈ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو۔ آپ کی پارٹی نے کیا معیار سوچے ہیں کہ کیسے اسپیسیفک میجرز جو آپ بات کریں، اسپیسیفک میجر کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ اگلے ہفتے اس پہ پروگرام کریں، سنڈے کو 1:30 بجے ہمارا 100 دن، پہلے 100 دن عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو پہلے 100 دن میں کیا اقدامات لیں گے اس کے اوپر۔ مجھے پہلے بلایا گیا تھا 3 دن پہلے، اس کے بعد کینسل ہو گیا تھا۔ وہ اتوار کو 1:30 بجے ہے عمران خان صاحب، اس کے جو معیشت والا پارٹ ہے وہ میں اناؤنس کروں گا، جہانگیر ترین ایگریکلچر پہ بات کریں گے، شاہ محمود قریشی جو ہے فارن پالیسی نیشنل سیکورٹی، اس طریقے سے پورا ہم پلان پیش کریں گے، اور ہماری امید یہ ہوگی کہ اس کے بعد آپ جیسے پڑھے لکھے اینکر جو ہیں پھر اس کانٹینٹ کے اوپر، اس پالیسی کے اوپر پروگرام کریں گے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آئیے کیا اقدامات لینے جا رہے ہیں۔ کچھ تو بتا دیں ہمیں، کیا یہ کانفیڈینشیل ہے؟ نہیں کانفیڈینشیل نہیں ہے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پراپر ایک پورے طریقے سے، بجائے کہ ہم ایسے غبارہ چھوڑتے رہیں، پراپر ایک اناؤنسمنٹ ہونے دیں اور عمران خان صاحب خود کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا فائنینشیل ہے کہ ہمیں دنیا سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو جب میں سمجھتا ہوں فائنینشیل کے ساتھ ساتھ آپ کا فورن افیئرس کا بھی ہے، فورن پالیسی کا بھی ہے۔ ابھی جیسے یہ جو میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی انڈیا کے، جہاں تک میں پڑھ رہا ہوں ہر دنیا کے اس نے ایمبیسی میں اپنا جو ان کے ایمبیسیڈرز ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا ایکس 3 ٹائمز پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے۔ اور آپ نے یہ جو گرے لسٹ والی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ پورا یہ پریشر ڈالیں گے، اور ہمیں اب اس چیز کو چیک کرنا ہے، نہ صرف ویٹ کرنا ہے کہ جی دیکھتے ہیں کہ جی میاں صاحب اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی انٹرنیشنل جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ واقعی ملے ہوتے ہیں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جو فائنانس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ڈینجرس جنگ ہے جسے ہم نے جیتنا ہے اور جسے ہم نے کور کرنا ہے۔ ادروائز جو جیو پولیٹیکل ایشوز آ رہے ہیں آگے اہد، اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل
انٹرنیشنل قوتوں کو بھی اب چاہیے کہ پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو. وہ کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں انٹرنیشنل اسٹرانگ پاورز جو بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان میں اسٹرانگ اور حبیب سٹیبل اکرم صاحب, گورنمنٹ ہو. یور فائنل ٹیک بیفور دی اینڈ آف دی پروگرام. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو بہت ساری مشکلات کا سبب ہے دراصل وہ میس ہے, پولیٹیکل میس ہے جس میں آج کل ہم ہیں. تو الیکشن سے جب ہم نکلیں گے تو ہماری بہت ساری مشکلات جو اس وقت ہمیں بڑی نظر آ رہی ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں گی, اور ان سے نمٹنے کا حوصلہ بھی ہمارے اندر زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا. اب اگلی گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو, میرا خیال ہے کہ وہ بیٹر پوائزڈ ہوگی, اور اس کے لیے مشکلات جتنی بڑی اب محسوس ہو رہی ہیں اتنی بڑی نہیں محسوس ہوں گی. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب کا, رانا صاحب کا, اسد عمر صاحب کا. ناظرین, یہ ساری ڈسکشن آپ نے دیکھی. پاکستان کی پالیٹکس کا اونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھتا ہمیں نظر آ رہا ہے. آج کے اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں وہ فیکٹس اینڈ فگرز, وہ اسٹیٹسٹکس, اعداد و شمار بھی ڈسکس کیے گئے ہیں جو 2018 کے الیکشن اور ایک ممکنہ حکومت بننے سے جن کا تعلق ہے. یہ ساری بحث کے اوپر فیصلہ آپ کا ہے, یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.